अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ेर बहस है। आपकी शख्सियत, आपकी हयात तय्यबा, आपसे मुतल्लिक़ वाक़यात को तफ़सील के साथ ज़िक्र किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ़ कुरान की रोशनी में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में आपके बारे में जो कुछ बयान फ़रमाया, हम उसको आपकी खिदमत में अर्ज़ करके उससे जो हिदायत और नसीहत हासिल हो सकती है हत्तल इम्कान, और जितनी ताक़त बशरी के तहत कुछ चीज़ें आ सकती हैं वो उसको बुरे कार लाते हुए हम आपके सामने इन चीज़ों को पेश कर रहे हैं। और मकसूद अपनी भी इस्लाह है और आपके लिए भी कुछ इस्लाही निकात पेश करना है कि हो सकता है कि आपके लिए भी नाफ़िअ हों। अगर गौर व तफ़क्कुर किया जाए, इन पर अमल पैरा होने की सादत हासिल की जाए, सोच विचार की जाए, तो यकीनन फ़ायदे और बल्कि बेशुमार फ़ायदे मुतवक्के भी हैं। हमारी बात ये चल रही थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा इल्म है कि जो एक बंदे को अता फ़रमाया है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक है, हदीस में आया है कि ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने जब मुलाकात हुई थी तो ये कहा था कि ऐ मूसा, एक इल्म ऐसा है जो अल्लाह ने आपको दिया है, मेरे पास नहीं, और एक इल्म ऐसा है जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं। और वो हिकमत का इल्म था, पोशीदा उमूर का इल्म था जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाया था। हर नबी गैब जानता है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, और जो करे वो बेवकूफ़ है, इसलिए कि नबी तो होता ही वो है जो गैबी उमूर को लोगों के सामने पेश करता है कि जिनको आँखों से लोग देख ही नहीं सकते हैं। नबी ख़बर देता है ऐसा है और मेरी बात मान लो, और लोगों को उसकी वो बात माननी होती है कि जिन पोशीदा चीज़ों की नबी ख़बर दे रहा है जो हमारी आँखों के सामने नहीं, जिसको हम छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते हैं, अक़ल से जान नहीं सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि है, तो हमें मानना पड़ेगा। तो जब वो इस गैबी उमूर पर ईमान लाते हैं तो फिर इनका ईमान मोतबर होता है और वह अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी कुछ कदर व कीमत बना सकते हैं। लिहाजा हर नबी तो आता ही गैब की ख़बर देने के लिए है, लेकिन बाज़ ऐसे भी उलूम है जो एक नबी को हासिल ना हो, दूसरे नबी को अल्लाह ने अता फ़रमा दिए, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस इल्म को सीखने के लिए ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए थे। तो ये हमारी बात चल रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ज़्यादा एक जिहत से या एक ख़ास किस्म के इल्म से ज़्यादती के साथ नवाज़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम के पास वह इल्म नहीं था। और हम आपको ये बता रहे थे कि वस्फ़ इल्म ही वो चीज़ होती है कि जिसकी वजह से इंसान को बुज़ुर्गी और बरतरी हासिल होती है। तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत पे सबसे बड़ी दलील यही है कि आप नबी, यानी आपके नबी होने पे दलील यही है कि आपका इल्म एक मामले में या एक किस्म के सिलसिले में मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा साबित हुआ, और गैर नबी कभी नबी से बढ़ नहीं सकता, इसलिए कि इल्म ही वो चीज़ होती है जो इंसान की बुज़ुर्गी के लिए काफ़ी होती है और उसे इबादत से भी ज़्यादा मकाम दिलवाती है, आबिद से ज़्यादा मकाम दिलवाती है। और आपको याद होगा कि इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम के आखिर में एक हदीस पाक अर्ज़ की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, सहाबे कराम को बहस करते हुए पाया, पूछा क्यों बहस कर रहे हो, तो बताया गया कि बनी इसराइल में दो शख्स थे, एक आलिम था, एक आबिद था। आलिम जानने वाला, आबिद इबादत गुज़ार। आलिम बस फ़र्ज़ पूरे करता था, नवाफिल की कोई कसरत नहीं थी, लेकिन लोगों को इल्म सिखाता था, और आबिद दिन में रोज़े रखता, रात को उठ के नमाज़ें पढ़ा करता था। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बहस इस बारे में है कि इनमें से अफ़ज़ल कौन है। सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि उस आलिम को आबिद पर वैसी ही फ़जीलत हासिल है जैसे मुझे तुम्हारे किसी अदना पर फ़जीलत हासिल है। अब कहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ एक अदना दर्जे का उम्मती, जब इस फ़र्क़ को, इस तफ़ावुत को हम नाप नहीं सकते, इसकी मिक़दार का अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो इससे मालूम हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फ़रमाना चाह रहे हैं कि उस आलिम को आबिद पर ऐसी फ़जीलत हासिल है या थी कि जिसका तुम अंदाज़ा कर ही नहीं सकते हो। इससे मालूम ये हुआ कि इल्म से इंसान का मकाम मर्तबा ज़्यादा होता है, वक़ार बढ़ता है। इबादत अपने मकाम पर है, लेकिन इल्म उससे ज़्यादा फ़ौक़ियत रखता है। लिहाजा मालूम हुआ कि अगर ख़िज़र अलैहिस्सलाम को नबी ना माना जाता, बिलफ़र्ज़
جیسے بعض نے کہا بھی ہے کہ نبی نہیں بلکہ ولی ہیں، تو پھر آپ کا علم نبی کے علم سے بڑھ گیا، اور جب نبی سے بڑھا تو مقام و مرتبہ بھی زیادہ مانیں گے، تو پھر غیر نبی کا مقام نبی سے زیادہ ماننا لازم آئے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر نبی نبی سے زیادہ افضل ہو، بلکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے غیر نبی کو نبی سے افضل کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا اس وجہ سے ضروری ہوا اس بات کا قائل ہونا کہ خضر علیہ السلام ایک نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امور کی حکمت کا علم عطا فرمایا تھا کہ ہر کام کی آپ حکمت جانتے تھے کہ اس حکم کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی اصل کیا حکمت کار فرما ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو پایا ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہ جسے ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت عطا فرمائی تھی، یعنی نبوت، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور علم دیا تھا ہم نے اپنی طرف سے انہیں ایک خاص علم۔ قال لہ موسیٰ، تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ نے شاید فرمایا کہ کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے اس میں سے کہ جو ہدایت کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا، جس کی آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ قالا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور کیسے آپ اس بات پہ صبر کر سکتے ہیں کہ جس بات کو خبر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے آپ گھیر ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی واقعی جس بات کا آپ کو علم نہیں اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا علم آپ کو نہیں ہے تو آپ ظاہر کو دیکھیں گے، باطن میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کار فرمائے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو پھر آپ صبر کیسے کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ ایک نبی ہیں، اور نبی ظاہری طور پہ خلاف شرع بات پر کبھی بھی خاموش رہ نہیں سکتا ہے، تو پھر آپ کیسے اس پہ خاموش رہیں گے؟ لہٰذا اب یہاں تھوڑی سی باتیں رک کر سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسا علم عطا فرمایا جو میرے پاس نہیں، تو آپ اس کو سیکھنے کی غرض سے نکل کھڑے ہوئے، اسی لیے آ کے فرما رہے ہیں کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے اس علم میں سے سکھا دیں گے جس کی ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان عمر کے کسی بھی حصے میں، جس بھی حصے میں پہنچ جائے، انسان کتنے ہی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، اسے یا علمیت کے کتنے اونچے مقام پہ پہنچ جائے، اسے سیکھنے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اسے اپنے آپ کو ایسا باکمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ سوچے کہ اب میں اب کیوں سیکھوں کسی کے پاس جا کے، میرا علم بڑا وسیع ہو چکا ہے۔ نہیں، جو شخص اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا رہے گا وہ بہت کچھ حاصل کرتا رہے گا، اور جہاں کسی نے اپنے آپ کو طالب علم سے نکال کر عالم سمجھنا شروع کر دیا کہ میں عالم ہوں، اور یہ تکبر اس کے دل میں پیدا ہوا کہ اب مجھے کوئی کیا سکھا سکتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس سیکھنے کے لیے جانے کی، تو بس سمجھ لیں اب اس کا علم محدود ہو گیا، اور یہ بعض صورتوں میں ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سیکھنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اس سیکھنے کی راہ میں نہ ہماری عمر، نہ سفر کی مشقتیں، نہ کوئی منصب، نہ کوئی اور خاص کوئی ایسا معاملہ کہ مروت کے تقاضے کے تحت ہم سوچیں چھوڑو یار اچھا نہیں لگے گا سیکھنا، اس قسم کی کوئی چیز درمیان میں نہیں آنی چاہیے۔ لہذا تمام دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال، کبھی بھی سیکھنے میں شرم مت کیجیے گا، اس میں کوئی حیا کی بات نہیں ہے۔ اور خصوصاً آج کل جیسے دینی چینلز ہیں، انہوں نے تو سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں بڑی آسانی فراہم کر دی ہے کہ جب آپ چاہیں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے آن کریں، قرآن سیکھیے، حدیث سیکھیے، تفسیر سیکھیے، شرعی مسائل سیکھیے، تو اس میں کبھی بھی شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی اگر آپ عالم ہیں، جیسے اب میں ایک عالم ہوں، ایک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک مفتی ہوں، اور میں باقاعدہ میڈیا پر عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے بھی چاہیے کہ میں کوئی چیز اگر دیکھتا ہوں تو اس سے سیکھوں، اور الحمدللہ میری عادت ہے، میں کبھی بھی شرم و عار محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے کہ ایک جونیئر بھی اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اسے بھی غور سے سنتا ہوں کہ شاید اس میں بھی کچھ مجھے سیکھنے کو مل جائے، اور واقعی بہت سی چیزیں سیکھنے کو مل جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی روش پر، اسی نہج پر ہمیں قائم و دائم رکھے
کہ تکبر کبھی دل میں نہیں ہونا چاہیے، جہاں تکبر پیدا ہوا وہاں ہلاکت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا، سوری یہ تو جاگتے کا واقعہ تھا، خواب والا واقعہ دوسرا وہ بھی انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں نے علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی، دوسرا یہ کہ جب کسی نے مجھ سے علم سیکھنا چاہا تو میں نے علم کو چھپایا نہیں، تو اللہ نے مجھے مقام عطا فرما دیا۔ اور واقعی یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ سیکھنے سے علم بڑھتا ہے اور سکھانے سے اس میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ یہ دو کام کرنا کوئی بھی اہل علم میں سے نہ چھوڑے۔ جس نے ایک کام کو بھی چھوڑ دیا، حاصل کرنا چھوڑ دیں گے علم محدود ہو جائے گا، سکھانا چھوڑیں گے کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مضبوطی پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، علم میں وسعت حاصل کرنے اور کثرت علم کا طریقہ یہی ہے کہ انسان سیکھتا رہے، سکھاتا رہے اور اپنا فیض عام کرتا رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہیں اور ہر نبی بڑا عاجزی کا پیکر ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں معاذ اللہ کوئی تکبر محسوس نہیں کیا۔ اگر ایک کے پاس اللہ کی نعمت ہے تو سیکھنے کے لیے اس کے پاس چل کر جانا، بلکہ سفر اختیار کر کے جانا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی بعض اوقات ہمارے لیے ایک تکبری علامت کا سبب بن جاتا ہے، یہ تکبر کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ہم اگر سیکھنا بھی چاہتے ہیں ہم بولتے ہیں یہاں پر آ کر سکھائے، میں کیوں سیکھنے کے لیے جاؤں؟ چل کر جانے میں انسلٹ محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ گھر پہ بیٹھے ہیں چینل کھول کے دیکھ لیں گے، اس میں کوئی گلٹی فیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر پتہ چلے گا جی قریب مسجد میں یا کسی ہال میں کوئی عالم دین ہیں، وہ بیان کرنا آئے ہیں، تفسیر کا درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، تو بعض لوگ اس میں چل کر جانے میں ایک بے عزتی سے محسوس کرتے ہیں کہ میں چل کر جاؤں، اوہ میں تو ذرا علم والا مشہور ہوں، تو دوسرے لوگ وہاں مجھے جب دیکھیں گے بولیں گے آپ بھی آئے یہاں سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اوف یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک قلبی تکبر ہوتا ہے جو انسان کو اس طریقے سے کسی علم کی محفل میں جا کر فیضیاب ہونے سے روک دیتا ہے۔ یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ عاجزی انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جائے اور سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی انکساری آپ دیکھیے کہ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو دو گروہ تھے علیحدہ علیحدہ، کچھ صحابہ یہاں بیٹھے تھے، کچھ یہاں بیٹھے تھے۔ ایک طرف جو صحابہ تھے وہ ذکر الہی کر رہے تھے، دوسری طرف آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک صاحب ہیں وہ درس قرآن یا درس حدیث کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے سامنے حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس طرف دیکھا، پھر اس طرف دیکھا اور پھر ان کی طرف بڑھتے ہوئے فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اب دیکھیں وہ درس دے رہے ہیں، سرکار تشریف فرما رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس میں کوئی ہمیں بھی شرم و عار محسوس کرنی چاہیے کہ جب انبیاء علیہ السلام سیکھنے کی غرض سے، اب سرکار تو کیا سیکھنے گئے ہوں گے، حوصلہ افزائی کے لیے اب تشریف فرما ہوئے ہوں گے، تو چلیں اگر ہم اس قصد و ارادے سے ہی بیٹھ جائیں کہ مجھے سب آتا ہے لیکن میں اس لیے بیٹھ رہا ہوں چلو ان کی حوصلہ افزائی ہو، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، اور بہرحال اس میں بھی ایک عاجزی انکساری کا پہلو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو سکھایا آپ مجھے اس میں سے سکھائیں۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ صبر ایک بہت ہی عظیم وصف ہے کہ جو انسان کو ہر قسم کی گندگی برائی سے روکنے میں، رک جانے میں مدد دیتا ہے۔ صبر کی تعریف میں نے الفرقان میں کئی دفعہ بیان کی تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ خلاف مرضی نفس کام پر جو نفس میں ایک بے چینی اضطراب پیدا ہوتا ہے، اس بے چینی اضطراب کو دبانا۔ اگر نفس اس پہ شکوہ شکایت کرے، اعتراض کرنے کی کوشش کرے تو شکوہ شکایت اعتراض سے اس کو روکنا۔ اگر نفس کسی خلاف مرضی کام پر انتقام پر ابھارے تو انتقام سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ اس میں صبر کی تمام اقسام داخل ہو جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبادت پر صبر کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض یا واجب قرار دی انہیں ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، یہ عبادت پہ صبر کہلاتا ہے، کیونکہ عبادت کرنا یہ خلاف مرضی نفس کام ہے، اور اس پر پھر نفس کو استقامت پذیر کروانا اور شکوہ شکایت سے سستی سے روکنا، یہ گویا کہ ایک صبر ہی ہے۔ اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی خلاف مرضی نفس سے کہ رک جایا جائے۔ اسی طریقے سے
کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آفتیں آتی ہیں تو دل میں قلب میں شکوہ شکایت بیدار ہوتی ہے، جو اصل میں نفس کا شکوہ ہوتا ہے، نفس کو اس سے روکنا۔ اسی طرح مخلوق کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روکنا صبر کہلاتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس کا جواب انشاءاللہ تھوڑا سا دے چکا ہوں، اور باقی تفصیل کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں دیں گے۔